बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरतीब, एक तसलसल के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुस्तनद ज़राए से सही रिवायात के ज़रिए सीरत तैयबा के हालात और वाक़यात आपके सामने पेश करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। व क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना है। जैसा कि हमने पिछली गुफ्तगू में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए, गारे हिरा में जाना शुरू कर दिया और पूरे का पूरा रमज़ान, पूरा महीना रमज़ान का आप गारे हिरा में गुजारा करते थे। और फिर वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही आपको मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ और ये रमज़ानुल मुबारक की एक बाबरकत रात थी जिसके बारे में कहा गया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान मुबारक को, इस अजीम पैगाम को, इस वही रब्बानी को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली पहली वही एक इंतहाई वलवला अंगेज़ वाक़या है जिसका जिक्र हमने पिछली गुफ्तगू में तफसील से किया। नबी उम्मी, मतलब न लिखना आता न पढ़ना आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली जो वही नाजिल हुई वो इकरा, कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। और ये पहली वही जिसका मुशाहिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी ने नहीं किया। गो के बाद में वही की जितनी भी अक़साम हैं जो हम मुख्तसरन आपके सामने बयान भी करेंगे आज, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ असहाब ने भी उसको महसूस तो किया, मुशाहिदा अलबत्ता उन्होंने नहीं किया। वही दरअसल एक खफीफ पैगाम को कहा जाता है, वही रिसालत का मज़दर भी है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई दावत की बुनियाद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई उसकी मुख्तलिफ अक़साम थी। कहीं फ़रिश्ता दिखलाई दिए बग़ैर दिल में बात डाल देता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद कर देते। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि और कौन सी आपको वही की किस्म, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा लगता था कभी कभी घंटी की तेज़ आवाज़ सुनने को मिलती। उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पास बैठे होते, वो लोग फरमाते हैं कि हमें कभी कभी मक्खियों की बिनबनाहट की आवाज़ आती और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर वही नाजिल होती। और वही की मुख्तलिफ सूरतों में ये भी था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता कि सख्त सर्दी में भी आपको पसीना आ जाता था। ऊँटनी पर सवार होते तो बाज़ औक़ात वही का नुज़ूल होता, ऊँटनी के पाँव में एकदम से अकड़न आ जाती, ऐसा लगता था जैसे उसके पाँव चटक जाएंगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक मेरे रान पर रख कर लेटे हुए थे, अचानक वही का नुज़ूल शुरू हो गया और मुझे ऐसा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक इतना भारी हो गया कि उससे मेरी रान की अड्डी चटक जाएगी, ताकि वही का नुज़ूल ख़त्म हुआ और फिर मैंने सुकून महसूस किया। वही की नुज़ूल के वक्त अलबत्ता ये है कि आप बहुत पुरसुकून रहते, बाज़ औक़ात खुतबा दे रहे होते, खड़े के खड़े रह जाते और फिर खुतबे के बाद जो वही नाजिल होती वो आप बयान करते। एक मरतबा आप ग़िज़ा तनावल कर रहे थे, हड्डी कोई खा रहे थे, आपके हाथ में रह गई और वही का नुज़ूल हुआ, अलबत्ता आपके इतना ज़ब्त था कि वो हड्डी गिरी नहीं। इसी तरह बाज़ औक़ात लेटे लेटे आपके चेहरे मुबारक की रंगत तब्दील हो जाती और कभी फ़रिश्ता अपनी इंसानी शक्ल, कभी फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करता।
جو پچھلا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی موصول کی اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اپنے چچا سے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی باتیں کی. لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں وحی کا نزول رک جاتا ہے. اس کو فترت وحی کا کہتے ہیں، اور مختلف جو سیرت نگاروں نے کہا ہے، کچھ نے کچھ عرصہ کہا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ تقریباً 3 سال یہ وحی کا نزول رک گیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نے تو نہیں، آپ کی جو چچی ہیں ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، اس نے آپ کے اوپر تانے دینا شروع کر دیا. اس نے کہا لگتا ہے کہ تمہارا شیطان نعوذ باللہ، یعنی جبریل کے متعلق اس نے طنز کیا، وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے. اور اس موقع پر پھر وحی کا نزول شروع ہوا اور یہ صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. لہذا تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. یہ جو فترت وحی ہے، دراصل یہ ایک مرحلے کے لیے آپ کو تیار کرنا تھا، ایک زنگار سے گزارنا تھا، آپ کو ایک ریاضت سے گزارنا تھا اور ایک انسان کامل بنانا تھا. اور اب جب ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی، جو ابتدائی زمانے کی جو صورتیں ہیں، ان کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں، سورہ علق، خدا واحد کی خلاقی کا ذکر، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، مادہ پرستی اور دہریت کے خاتمے کا ذکر ہے اس میں. اس کے بعد سورہ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ رب اکبر کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہر قسم کی برائی کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، نماز میں جسم اور لباس کو پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خدا کو ناراض رکھنے والی ہر بات کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی بھی عنایت اور خدمت کے بدلے احسان نہ جتانے کا حکم دیا جا رہا ہے. سورہ ہجر یہ حکم آیا، تجھے جو بھی حکم دیا گیا وہ خوب کھول کر بیان کر دو. سورہ شعراء میں حکم دیا گیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤ. یعنی کہ تبلیغ اور رسالت کے بہت سارے حوالے آپ کو دیے گئے. اور یہ جو ابتدائی زمانہ ہے 3 سال کا، یہ دراصل مکی زندگی کا وہ دور ہے جس کو سیرت نگاروں نے خفیہ دعوت کا دور کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وحی کے بعد آغاز دعوت کیا اور جو مختلف مراحل آئے، اس کو ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اسی ترتیب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں گے. ایک مکی زندگی جو تقریباً 13 سال پر محیط ہے، اس کے بعد ہجرت کے بعد مدنی زندگی جو تقریباً 10 سال پر محیط ہے. مکی زندگی میں 3 مرحلے ہمیں ملتے ہیں. ایک خفیہ دعوت، جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا کہ خاموش دعوت تقریباً 3 سال. اس کے بعد کھلم کھلا تبلیغ، علانیہ دعوت
تقریباً 7 سال، اور پھر مزید مکہ میں رہتے ہوئے بیرون مکہ دعوت دی آپ نے، مختلف جگہوں پر گئے جیسے طائف، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہجرت 3 سال، کل 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ ابتدائی جو 3 سال ہے جس کو خفیہ دعوت کے 3 سال بھی ہم کہتے ہیں یا خاموش دعوت کے، اس میں کچھ لوگ آپ نے پرسن ٹو پرسن جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ایک فرد سے ملاقات ہوئی، تبلیغ کی، اولین مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی رفیقہ حیات کے سامنے یہ پیغام رکھا، انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اس دعوت کو قبول کیا۔ آپ کے بہت قریبی دوست، آپ کے سے جن کا بہت زیادہ تعلق تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک یہ دعوت پہنچی، وہ فوراً اسلام لے کر آ گئے۔ آپ کے زیر کفالت آپ کے چچا زاد بھائی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے لونڈی اور غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیگم، ان کی بیوی فوری طور پر ایمان لے کر آئے، یہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو اس دعوت کے لیے وقف کر دیا، اور پھر بہت سارے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، جس میں بڑے بڑے نام ملتے ہیں، ایک طویل فہرست ہے، لیکن ہم یہاں چند نام لیں گے جو عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن عفان، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ، سابقون الاولون۔ اور اسی ابتدائی دور میں چند غلام بھی مسلمان ہوئے، جس میں ایک بڑا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے، حضرت خباب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے، صہیب رومی مسلمان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عمار بن یاسر کی بیوی کا بیٹا مسلمان ہوتے ہیں۔ ظلم و ستم کا آغاز تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابتدا ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کی طرف بلا رہے تھے، دراصل وہ تبلیغ کیا تھی، چند نکات اس کے سامنے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ خدا واحد کو ماننا، ایک خدا کو ماننا، خدا کو ایک ماننا، توحید، اس ہر طرح کے شرک سے پاک ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب دینا، جنت یا دوزخ کی جزا و سزا۔ اگر ہم پورے اس کا خلاصہ بیان کریں تو دراصل یہ ایمان مفصل کا نچوڑ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر، آخر تک 3 نکات آپ سمجھ لیں کہ اس دعوت کے تھے، تبلیغ کے تھے: توحید، اللہ کی وحدانیت، آخرت، دوبارہ زندہ ہونا مر کر، اور پھر حساب کتاب دینا، جنت و جہنم، سزا و جزا، اور رسالت، یہ 3 کہ اس پیغام کو لانے والے لوگ۔ یہ دراصل تزکیہ نفس تھا لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تبلیغ میں۔ جو خفیہ دعوت کی 3 سال ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ انتہائی خوش الحانی کے ساتھ اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو بھی آیات نازل ہوئی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے، اور پھر اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو طاقت ہے، وہ بیان کرتے لوگوں کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب مبارک پر جو قرآن نازل ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تلاوت ہوتی تو اس میں ایسی جاذبیت ہوتی کہ ایک بجلی سے دوڑ جاتی سننے والوں کے جسموں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو جاتے۔ نماز پنجگانہ، اس کے بارے میں یہ تو ہے کہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن ابتداً دن میں 2 بار، جو روایات میں آتا ہے کہ دن میں 2 بار نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً چاشت اور عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔
خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھتے تھے. گو کہ اس سارے عمل، اس دعوت کی بھنک، اس دعوت کے بارے میں قریش کو پتہ تو چل گیا، لیکن یہ کام سارا چھپ کے ہو رہا تھا. جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، نماز پڑھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے. اس مقصد کے لیے آپ نے ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اپنا مرکز بنایا، دار ارقم کو، جو کعبہ سے قریب ہی کوہ صفا پر موجود تھا. گویا یہ تبلیغ کا، دعوت کا پہلا مرکز تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، تزکیہ نفس کرتے. اس کے بعد پھر باقاعدہ سورہ شعراء میں آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، عزیزوں کو اب خبردار کرو. مطلب یہ کہ اب کھلم کھلا تبلیغ، اعلانیہ دعوت کا آغاز کر دو. اور پھر جب یہ اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا، اس کے بعد قریش کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی ایسی دعوت ہے، یہ تو جو ان کے خلاف جانے والی ہے. پھر انہوں نے پورا زور لگایا اس دعوت کو روکنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو ہماری اعلانیہ دعوت، یعنی کہ اگلے 7 سال پر محیط جو مختلف واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان مراحل سے گزرے، کن مشکلات کو آپ نے انگیز کیا، اور کس طرح اس دعوت کو لے کر آپ چلتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین.